अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे हमेशा। बुक्स आप सबने ओपन कर ली हैं अपने सामने? कर लें। लेक्चर नंबर 6 है और इसमें ये जो हदीस है रेलेवेंट हमारी आज की बर्तन की तहारत के बारे में। और इसको रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। जो पहली हदीस हमने पढ़ी थी वो समंदर के पानी के बारे में थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो समंदर का पानी है वो पाक है। और ये वाली जो हमारी हदीस है ये बर्तन की तहारत के बारे में है। हदीस के अल्फाज क्या हैं? व अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहूरु इनाई अहदिकुम इज़ वलगा फ़ीहिल कल्ब अन यग़सिलहु सबअ मर्रात ऊलाहुन्ना बित्तुराब अख़रजहु मुस्लिम व फ़ी लफ्ज़िन लहु फ़लयुरिकहु वलितिर्मिज़ी उख़राहुन्ना औ ऊलाहुन्ना बित्तुराब। इसका तर्जुमा ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से किसी के बर्तन में जब कुत्ता मुंह डाल दे तो उससे 7 मरतबा धोया जाए। सबसे पहले उसे मट्टी मलकर साफ करना चाहिए, यानी इसको गिरा देना चाहिए उसको। और तिर्मिजी ने ये अल्फाज नकल किए हैं, पहली या आखिरी मरतबा मट्टी के साथ साफ करना चाहिए। अब हदीस के अंदर ये जो कलिमा है अहादिकुम, इससे मुराद कौन है, किससे खिताब है? तो ये खिताब मुसलमानों से है कि तुम में से किसी भी आदमी के बर्तन में अगर कल्ब कल्ब कहते हैं डॉग को, ये उसके बारे में अहकामात बताए गए हैं बर्तन की तहारत के बारे में। तो पीछे जो हदीस गुजरी थी वो पानी की तहारत से मुतालिक थी, एक समंदर की तहारत थी। फिर उसके बाद जो हदीस गुजरी उसमें हर किस्म का पानी शामिल था, और ये जो है बर्तन की पाकीज़गी से मुताल्लिक है जिसका यहाँ पे जिक्र है। और हदीस के अल्फाज क्या कह रहे हैं कि ऐसे बर्तन को 7 बार धोया जाए, और ये वजूबी हुक्म है, वाजिब है। मुस्तहिब के दर्जे में ये नहीं है बल्कि वाजिब है अगर इस तरह से हो जाए। और पहली मर्तबा जो है वो मिट्टी से धोया जाए। और यहाँ पे एक वर्ड है फल यूरिक, और कि उस बर्तन के अंदर जो कुछ भी होगा उसको गिरा दिया जाए और इस्तेमाल ना किया जाए। गिराने के बाद ये तर्ज अमल किया जाएगा कि बर्तन में जो कुछ है उसको गिरा दिया जाए और फिर उसके बाद उसको धोया जाए। और ऊला हुना बित्तुराब से क्या मुराद है कि पहली मर्तबा उसे मिट्टी से धोया जाएगा। इस बारे में कुछ और रिवायात भी मिलती हैं जहाँ पे ये अल्फाज हैं कि आखिरी बार मिट्टी से धोया जाए, लेकिन सही मुस्लिम और सही बुखारी की जो अहादीस हैं उसमें यही अल्फाज हैं कि पहली बार मिट्टी से धोया जाए, इसीलिए ये ज़्यादा राजे बात है। और जो इमाम तिरमिजी हैं उन्होंने जो हदीस बयान की है इस ज़िमन में, उसमें उन्होंने इजाफ़ा किया है उखरा हुन्ना औ ऊला हुन्ना बित्तुराब। ये दोनों अल्फाज जो हैं वो तिरमिजी वाली हदीस के हैं। ये इजाफ़ा हमें वहाँ पे मिलता है कि या पहली मर्तबा या आखिरी मर्तबा मिट्टी से धोया जाए। तो इससे ये मालूम होता है कि रावी को शक हो गया था, डाउट हो गया था, इसीलिए सही अल्फाज नहीं
استعمال کیے جا سکے، یہ جو ترمذی کی حدیث ہے اس میں. اسی لیے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ترمذی کی حدیث ہے اس میں جس راوی نے یہ ذکر کیا ہے اس کو شک ہو گیا تھا. تو اس لیے جو حدیث صحیحین کی ہے، صحیحین سے مراد کون سی کتابیں ہیں؟ کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے جہاں پہ اولا ہنہ کے الفاظ ہیں، یہی راجع ہے کہ پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے دھویا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو 6 بار پانی سے دھویا جائے گا. پہلی مرتبہ مٹی سے اور پھر اس کے بعد 6 بار جو ہے وہ پانی سے دھویا جائے گا. یہاں حدیث کے اندر ایک اور ورڈ بھی ہے، ولغا. یہ جو ورڈ ہے یہ 2-3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے. ولغا باب فتح سے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی فتح یفتح سے ولغا یبلغو. اور اسی طرح یہ باب حاسبہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، باب سمیہ سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اور مراد اس سے یہ ہے کہ جب قلب کسی بھی برتن میں سے کچھ پیے یا اس برتن کو چاٹے تو اس پہ یہ سارا حکم اپلائی ہوگا. اور اس عمل کو ولج کہا جاتا ہے عربی میں. اور یہاں پہ یہ جو فیہی کے فیہی کا لفظ ہے ولغا کے بعد، ولغا فیہی، تو فیہی سے مراد یہاں پہ برتن ہے، یعنی فی انائی، برتن کے اندر. ایسے برتن کی پھر جو صفائی ہے اس کا حل ہمیں شریعت نے یہ بتایا ہے کہ ایسے برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا. اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور ان کا تعارف پہلے بھی گزر چکا ہے. ان کا جو اصل نام تھا وہ عبد الرحمن بن سخر تھا. ان کی جو کنیت ہے وہ ابو ہریرہ تھی. اور یہ تقریباً 27 یا 28 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے. یمن کے قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا، اور تقریباً 4 سال سے 5 سال کے درمیان کا وقفہ انہوں نے مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح گزارا تھا. اور انہوں نے 5,000 سے بھی کچھ زائد احادیث روایت کی ہیں. سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں. شروع میں یہ اپنی کمزوری، حافظے کی کمزوری کا شکوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے جب ان کے حق میں دعا کی، ان کا حافظہ قوی ہو گیا، تو سب سے زیادہ جو ہمیں احادیث ملتی ہیں وہ انہی کی روایت کردہ ملتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 47 سال بعد تک زندہ رہے، اور تقریباً 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں افتاء کے منصب پر بھی فائز رہے، یعنی فتاوی وغیرہ دیا کرتے تھے. اور ان کو گورنر بھی بنایا گیا. ان کے جو شاگرد ہیں ان کی تعداد 800 سے بھی زائد ہیں. اور یہ اپنے سے جونیئر صحابہ سے بھی روایت کرتے ہیں، اپنے ہم عصر صحابہ کرام سے بھی روایت کرتے ہیں. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی بھی روایت کرتے ہیں اور انڈائریکٹلی بھی روایت کرتے ہیں دیگر صحابہ کرام سے. اچھا، بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ 7 مرتبہ ہی کیوں دھویا جائے، اور دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ مٹی سے کیوں دھویا جائے. تو یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایک سائنسدان ہوں، یا بہت بڑے تجربے کیے ہیں، یا ان تجربوں میں بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے، یا میں نے بہت غور و فکر سے کام لیا ہے، مفکر ہوں یا دانشور ہوں یا فلسفی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ نہ شاعر تھے، نہ آپ کاہن تھے، نہ فلسفی تھے، نہ آپ نے کبھی ذاتی غور و فکر سے کام لیا. آپ کا صرف یہ دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں، اور میں جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی حکم ملے، مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے
اس کو بالکل اسی طرح سے قبول کر لیا جائے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس پہ کوئی بھی سوالات نہ ہوں، بلکہ ایک شرح صدر نصیب ہو کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اور ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی کے سبب ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کوئی بات نہیں کہتے، جھوٹ نہیں کہتے۔ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ سورہ نجم کی آیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے نفس سے گفتگو نہیں کرتے، خواہشات نفس سے بات نہیں کرتے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہی کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، اور ان پر جو بھی وحی کی جاتی ہے اس کے مطابق آپ بات کرتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی آپ پر وحی کی وہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتی تھی اور آپ کو اس کو اسی طرح سے بیان فرما دیے تھے۔ تو صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حیثیت سے تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے اس طرح کے سوال نہیں کیے، اور نہ ہی ان کے ذہنوں میں آتے تھے کہ 7 مرتبہ کیوں دھونے کا ذکر ہے اور پہلی بار مٹی سے دھونے کا کیوں ذکر ہے۔ اس طرح کے سوالات ان کے ذہنوں میں نہیں آتے تھے۔ 1 منٹ، میں لیپ ٹاپ پہ زوم دوبارہ سے کنیکٹ کر لوں۔ السلام علیکم۔ تو اس لیے دور حاضر میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے سوالات کر دیتے ہیں کہ پہلے ہمیں اس کی حکمت بتائی جائے۔ تو صحابہ کرام نے کبھی بھی اس طرح سے حکمت نہیں پوچھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ انہوں نے آپ کو سچا جان لیا تھا، سچا مان لیا تھا، وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے اور آپ کے تمام احکامات پہ وہ میوں و ان عمل کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور فرق بھی جان لینا ضروری ہے کہ ایک سائنسدان کی بات اور ایک وحی، دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو وحی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، یا ایک خفیہ اشارہ یا گفتگو، ایک قلبی اشارہ جو وحی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، یا کوئی فرشتہ کسی شکل میں آ کے، انسانی شکل میں آ کے نبی سے گفتگو کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود نبی سے کلام کریں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، یا معراج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی۔ تو یہ کام جو ہے ایک سائنسدان نہیں کر سکتا، یا سائنسدان یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، یا فرشتہ جبرائیل کے ذریعے سے بات میرے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ سائنسدان کا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ سائنسدان یہ کہتا ہے کہ میں چیزوں کا جائزہ لیتا ہوں، تجربے کرتا ہوں، بعض تجربے کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض ناکام ہو جاتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ وہ ایک رائے پیش کرتا ہے، اور جب کوئی تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کسی ٹیکنالوجی میں ڈھل جاتا ہے، پھر اس کو بار بار تجربے کر کے مزید بہتر کیا جاتا ہے۔ تو سائنس جو ہے کچھ ثابت شدہ چیزیں یا تجربے ہوتے ہیں، جبکہ وحی کا علم جو ہے وہ ایک ابدی علم ہے، اور سائنس کا علم جو ہے وہ ایک ترقی پذیر علم ہے۔ وحی کیا ہے؟ ابدی علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور سائنس کا علم جو ہے وہ ایک ترقی پذیر علم ہے۔ تو انسان آج کچھ تجربے کرتا ہے، نتائج پر پہنچتا ہے، کچھ کی وہ نفی کر دیتا ہے، اور کچھ کو کیا ہے ایکسیپٹنس مل جاتی ہے۔
تو یہ جو عمل ہے سائنس کا، یہ جاری و ساری رہے گا ہمیشہ، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں گی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمیشہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا، لیکن جو وحی کا سلسلہ ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ وہی مکمل ہو چکی ہے قرآن کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں۔ تو جو سائنسی تحقیق ہے وہ بدلتی رہتی ہے، سائنسدان کبھی ایک بات کرتے ہیں اور پھر وہ جب مزید اس کی جستجو کرتے ہیں یا کھوج لگاتے ہیں تو اس سے کوئی اپوزٹ بات کرتے ہیں۔ تو جو لوگ سائنس سے بہت زیادہ مرعوب ہوتے ہیں تو وہ پھر جب وہی کہ ان کو کوئی بات بتائی جائے، قرآن کی بات بتائی جائے، حدیث کی بات بتائی جائے، اس کو بھی پھر وہ اسی پہ رائے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی پہلے حکمت بتائیں یا اس کو آپ ثابت کریں۔ تو قرآن اور حدیث نے کبھی بھی سائنس کی مخالفت نہیں کی ہے، لیکن سائنس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہی سے۔ تو مشکل کب ہوگی کہ اگر کوئی بھی انسان کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے، تو ایسے انسان کو پھر اپنے نظریات سے توبہ کر لینی چاہیے اور اپنی تصحیح کر لینی چاہیے۔ تصحیح سے مراد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ سائنس جتنی بھی کامیاب ہو جائے، جتنے بھی پروجیکٹس یا ٹیکنالوجیز وہ سامنے لے آئے، لیکن قرآن اور حدیث کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب مزید آپ دیکھیے کہ فوائد اور مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک آپ کو کلیئر ہے سارا؟ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ میم یہ ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے کہ ایک حدیث ہم ڈیلی پڑھیں گے پھر آپ اسے ایکسپلین کریں گے؟ جی یہی بالکل، یہاں پہ ہم ایک حدیث لے کے اس سے نکلنے والے احکام و مسائل کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مٹی کے ساتھ دھونا لازمی ہے؟ اگر ہم جیسے آج کل صابن یوز کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم صابن سے دھو لیں اور پھر 6 دفعہ اس کو اس پانی کے سچویشن ساتھ؟ میں آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اسپیسیفک جرمز ہیں ابھی آگے میں اس کا ذکر کرتی ہوں کہ وہ کس قسم سے ہوتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں، اور مٹی میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ مٹی ہی اس کا نعم البدل ہے۔ آپ دیکھیں کہ مٹی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ایک تاثیر رکھی ہے کہ وہ پاک ہوتی ہے اور چیزوں کو پاک کر بھی دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ باہر، گھروں سے باہر جو مٹی ہوتی ہے وہاں پہ بسا اوقات جو جانور وغیرہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بول و براز کر دیتے ہیں، یا بسا اوقات کوئی انسان پیشاب کر دیتا ہے، لیکن جب اس مٹی پہ سورج کی تپش پڑتی ہے تو وہ مٹی دوبارہ سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس مٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے تیمم بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خشک ہونے پر مٹی جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر باہر کوئی انسان کسی مٹی وغیرہ پہ نماز پڑھتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس مٹی کے اوپر اس سے پہلے کیا معاملہ ہوا ہے، لیکن مٹی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ خشک ہونے پہ سورج کی جو تپش ہے اس کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور پچھلے زمانے میں جو لوگ ہیں، جب صابن وغیرہ نہیں تھا تو پانی سے اور مٹی سے ہی طہارت حاصل کیا کرتے تھے۔ جس زمانے میں صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو مٹی جو ہے وہ ایک پاک کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے پانی کے بعد جس چیز سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے، وہ مٹی ہے، اور وہ زمین کے اوپر ہی کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ زمین کی جو اوپر کی مٹی ہے اس کو ہٹا کے نیچے سے تازہ مٹی نکال کے اس سے تیمم کیا جائے، بلکہ کوئی بھی مٹی زمین کا اوپر کا جو حصہ ہے وہاں سے حاصل کر کے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ زمین کے اوپر چاہے وہ مٹی کی صورت میں ہو
یا ریت کی صورت میں ہو، بس اللہ کا نام لے کے تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کس سبب سے کہا گیا ہے کہ مٹی سے ہی دھونا چاہیے۔ جو ہماری سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو کلب کا یعنی ڈاگ کا جو تھوک ہوتا ہے، یعنی اس کا جو لعاب ہے، وہ بہت ہی زیادہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو یہ جدید دور کے جو محققین ہیں اور ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی آنتوں میں بعض ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے، جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تقریباً 4 ملی لیٹر لمبے، اور جو ڈاگ ہے وہ جب اپنا فضلہ خارج کرتا ہے تو اس فضلے سے بکثرت اندر خارج ہوتے ہیں، انڈے خارج ہوتے ہیں، اور جگہ یہ مسٹیک ہے یہاں پہ، اس فضلے سے بکثرت انڈے خارج ہوتے ہیں اور جگہ کے اس کے جسم پہ لگ جاتے ہیں، یعنی بالوں سے چمٹ جاتے ہیں اس کے۔ تو پھر جب وہ اپنی زبان سے اپنا جسم صاف کرتا ہے، اور یہ اس کی ایک بہت ہی خراب عادت ہے کہ وہ اپنی ہی زبان سے اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، یعنی اپنے بالوں کو صاف کرتا ہے، تو یہ جو انڈے ہیں اس کی زبان اور منہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ پھر جب یہ ڈاگ کسی برتن میں اپنا منہ ڈالتا ہے یا پانی پیتا ہے تو پھر کیا ہے کہ یہ اس انسان کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور غیر مسلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنے گھروں میں بھی ان کو رکھتے ہیں، اور ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں پہ یہ کلب موجود ہو، یعنی رحمت کے فرشتوں سے دوری ہے وہ گھر۔ تو اس کے یہ جو انڈے ہیں وہ انسان کے معدے تک پہنچ جاتے ہیں، منہ میں رسائی حاصل کرنے کے بعد یہ کیا ہے، خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں سے پھر دماغ، دل اور پھیپھڑوں میں بے شمار بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اس کا جو لعاب ہے وہ اس حد تک خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ اس کو تخلیق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے پھر اس سے طہارت کس طرح سے ممکن ہے۔ اسی لیے بلی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس طرح سے نہیں کہا۔ بلی بھی اسی طرح سے ہمیں نظر آتی ہے جس طرح سے ڈاگ نظر آتے ہیں، وہ گھروں میں بھی آتی جاتی ہے، لیکن بلی کے بارے میں اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے، بلکہ اس پانی سے تو وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ایسے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کا حکم نہیں ہے جیسا کہ اس کے بارے میں۔ اچھا، اب آگے ایک اور چیز ہے اسی مسئلے میں، احناف کا بھی ایک طرز عمل ہے۔ انہوں نے برتن کو 3 مرتبہ دھونے کا کہا ہے۔ ان کی جو دلیل ہے وہ دارقطنی اور طحاوی میں بھی موجود ہے، لیکن احناف کا ہی دوسری جگہ ایک اور فتویٰ بھی موجود ہے کہ ایسے برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ تو اس لیے جو ہے جو زیادہ راجح ہے، درست ہے، وہ 7 مرتبہ دھونے والا ہی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے بھی 2 فتوے اس کے بارے میں موجود ہیں جو دارقطنی میں نقل کیے گئے ہیں، اور اس میں بھی جو دوسرے والا ہے وہ یہی ہے کہ ایسے برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، جو کہ راجح ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو موقوف حدیث ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی مرفوع حدیث ہو تو مرفوع حدیث کو ترجیح دی جائے گی موقوف حدیث پہ۔ موقوف حدیث وہ ہوتی ہے جو کسی صحابی کا قول ہو، کہ سلسلہ سند چلتے 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 صحابی پہ جا کے رک جائے، سٹاپ ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہ کیا جائے، تو ایسی حدیث موقوف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کی اگر کوئی مرفوع حدیث مل جائے، مرفوع حدیث کہتے ہیں کہ سلسلہ سند نیچے سے چلتے چلتے صحابی رسول تک پہنچ جائے، پہلے کوئی محدث ہو، پھر اس کے بعد تبع تابعی ہو، تابعی ہو، صحابی رسول ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو پھر
کس کو کس پہ ترجیح دی جائے گی بتائیں؟ اب یہاں پہ 3 کال ہمیں مل رہے ہیں. ایک صحابی رسول کا ہے حضرت ابو ہریرہ، ان کے بھی 2 کال ملتے ہیں جس میں ایک مرتبہ 7 بار دھونے کا ذکر ہے اور دوسرے کال میں 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے. اسی طرح احناف بھی دونوں کال ان کے بارے میں ملتے ہیں، 3 بھی اور 7 بھی. اور تیسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو پھر راجے کیا ہوگا اس میں؟ فقہا کا کال موقوف حدیث یا مرفوع حدیث؟ جی بتائیں، تینوں میں سے راجے یعنی قابل قبول اور ایکسپٹ کون سا ہوگا؟ مرفوع حدیث ہوگی میم. کون سی؟ مرفوع. مرفوع حدیث، شاباش. مرفوع حدیث جو ہے وہ راجے ہوگی، ایکسپٹیڈ ہوگی. میم اس کی ڈیفینیشن ذرا دوبارہ سے کر دیں. موقوف حدیث جو جس کی صنعت صحابی تک آ کر رک جائے. جس میں سلسلہ اور سند مرفوع. صحابی پر آ کے رک جائے. اور جی. مرفوع اور حدیث مرفوع وہ وہ ہوتی ہے حدیث جس میں جو سلسلہ سند ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نبی کے وسلم سنت تک پر آ کر رک پہنچ جائے. جائے. ہم۔ جی جزاک اللہ. یہاں پہ ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ علم حدیث کے مطالعے میں ترجیحات کے تعین میں اور انسان کو ان مذہبی تعصبات سے بالاتر ہو کے میرٹ کی بنیاد پہ ترجیح دینی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ اس کو ترجیح دی جائے گی سنن ابی داؤد کی احادیث پر یا دار قطنی کی احادیث پر. اور اسی طرح مرفوع حدیث کو ترجیح دی جائے گی موقوف حدیث پر. جیسے یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ایک کال صحابی رسول کا ہے اور دوسرا کال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو محدثین نے کیا ہے پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کال ہے اس کو راجے قرار دیا ہے. یہ بات جو ہے وہ مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی حنفی مذہب میں پیدا ہوا ہے یا شافعی مذہب میں پیدا ہوا ہے یا کوئی مالکی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا حنابلہ سے، تو ان کو بھی پھر یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے مذاہب میں صحیح احادیث لانی چاہیے اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان کو اپنے ان مذاہب کو بہتر سے بہتر کرتے رہنا چاہیے. یعنی اس میں امینڈمنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. ہر مذہب کے اندر تحسین اور امپروومنٹ کا جو عمل ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے. اور یہ کام جو ہے کس نے کیا ہے؟ عبد الحی لکھنوی نے. یہ نیچے نام ذکر کیا گیا ہے اور یہ حنفی مذہب سے تھے. آپ کا 39 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور ان کا شمار حنفی مذہب کے مجتہدین میں ہوتا ہے. مجتہد وہ انسان ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل اخذ کرتا ہے، یعنی درست حل اخذ کرتا ہے. تو اس مسئلے میں انہوں نے علامہ بدر الدین عینی شارح سے اختلاف کیا اور انہوں نے یعنی جو احناف کی 3 مرتبہ دھونے والی دلیل تھی انہوں نے اس سے اختلاف کیا اور بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ جو احناف کا مسلک ہے کہ برتن کو اگر کتا ناپاک کر دے تو 3 مرتبہ دھونا کافی ہے، یہ مسلک صحیح نہیں ہے. اب یہ خود حنفی ہیں، حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا یہ جو استدلال ہے وہ صحیح نہیں ہے، صحیح مسلک وہی ہے جو صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے. تو لہٰذا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان دیکھے کہ اس کو بڑوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز ملی ہے کہ جس میں غلطی ہے اور اس کے سامنے کوئی قرآن کا حکم آیا ہے جو صحیح بنیاد پر ہے، کوئی حدیث آئی ہے جو درست ہے، تو وہ فوراً کیا ہے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے یا اپنے بڑوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہمیں بڑوں سے ملا ہے، جو ہمارے گھر والے کرتے ہیں، جو ہمارے خاندان والے کرتے ہیں، جو ہمارا معاشرہ کرتا ہے،
ہم ہر چڑھتے سورج کے پجاری نہ بنیں، بلکہ ہر معاملے میں ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کو ہی فوقیت اور اہمیت دینی ہے۔ جو انسان بھی اس طرح کا طرز عمل اپنا لے گا تو وہ کامیاب رہے گا، دنیا میں بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے اپنے ایسے بندوں کو، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے اور فلاح ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو مقدم رکھے اور ترجیح دے۔ اچھا، یہ جو آپ کی کتاب ہے بلوغ المرام، اس میں یہ حدیث نمبر 8 ہے، یہ تہورو انائی احدکم ولی، اور اس کے نیچے، بالکل نیچے اگر ہم دیکھیں تو یہ 8 کے ساتھ اس کی تخریج دی گئی ہے۔ تخریج کیا ہوتی ہے بتائیں آپ؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تخریج کیا ہوتی ہے۔ میم تشریح، جی، تخریج کسے کہتے ہیں؟ میم تشریح کو تخریج، تے خے رے یہ اور جیم، تخریج، حدیث کی تخریج سے کیا مراد ہے؟ یہ نیچے تخریج ہی دی گئی ہے، تشریح، اخرجہ میم میں کہتی مسلم۔ ہوں تشریح کو نہیں کہتے تخریج؟ تشریح تو ایسی ہوتی ہے نا جیسے تفسیر ہے، تفسیر قرآن کی آیات کی تفسیر ہے، اور تشریح جو ہے وہ احادیث کی تشریح ہوتی ہے کہ اس کے فوائد و مسائل کیا ہیں۔ لیکن ایک ٹرم ہے تخریج، تخریج کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ جو قلب والی تھی، یہ حدیث کی کن کن کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور ساتھ میں اس کے نمبر بھی۔ اب جیسے یہ نیچے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اخرجہ مسلم، صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 279 ہے، ترمذی میں یہ حدیث نمبر 91 ہے۔ تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ان احادیث کو کھول کے چیک کرنا چاہے تو وہ اس تخریج سے معاونت لیتے ہوئے اس کو کھول سکتا ہے۔ جیسے میں نے جو سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 71 تھی، اس کو اسی طرح سے کھولا۔ جو میرے پاس ایکچوئل میں بک ہے اس میں لمبی تخریج دی گئی ہے، تو وہاں پہ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 71 بھی لکھا ہوا تھا، تو میں نے یہ ادھر سے دیکھتے ہوئے کھولی ہے۔ تو دیکھیں حدیث کے وہی الفاظ ہیں، حدیث کے راوی ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو شو نہیں ہو رہا ابھی، ایک منٹ میں دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں۔ آپ کو سکرین شو نہیں ہو رہی؟ جب بھی یہ شو نہ ہو تو آپ نے مجھے انفارم کرنا ہے۔ Recording in progress. یہ دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو بک دکھائی تھی، یہ بلوغ المرام کی بک ہے جو آپ سب نے خریدی بھی ہے۔ ایک مذکرہ ہے اور ایک بلوغ المرام کی بک ہے جہاں سے مذکرے کی 30 احادیث لی گئی ہیں۔ تو یہ حدیث کے نیچے ہی تخریج دی گئی ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث 279 نمبر پہ ہے، اور ترمذی میں یہی حدیث 91 نمبر پہ ہے۔ تو میرے پاس جو لیپ ٹاپ میں اپلیکیشن ہے جامع خادم الحرمین، اس میں میں نے سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 71 یہ اوپن کی، تو دیکھیں حدیث کے وہی الفاظ ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور حدیث کے الفاظ وہی ہیں جو آپ کی بک میں ہیں کہ طہورو انائی احدکم اذا ولغ فیہ الکلب این یوصل 7 مرات اولاہن بالتراب۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس میں نیچے دیکھیں یہ ساری تخریج دی گئی ہے، یہ جو آپ کو بلیو بریکٹ میں بلیو ڈیجٹس نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ حدیث کی کتابیں کہ بخاری میں یہ 172 نمبر پہ حدیث ہے، یہ دیکھیں یہ بخاری کی حدیث کھلی ہوئی ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے اپلیکیشنز وغیرہ کا کہ ہم ایک کلک کے ساتھ ہی اپنی مطلوبہ حدیث کھول سکتے ہیں۔ تو بخاری کی آپ حدیث دیکھیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اذا شرب الکلب فی انائی احدکم فلیغسلہ 7۔ تو یہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ اوتھینٹک ہے۔ صحیح بخاری میں جو حدیث آ جائے تو وہ تو پھر راجع ہو جاتی ہے، کیونکہ صحیح بخاری قرآن کے بعد موسٹ اوتھینٹک کتاب ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جب اب یہ آ گیا کہ 7 مرتبہ اس کو دھونا ہے، تو پھر وہ جو احناف کی دلیل تھی 3 بار دھونے والی، یا اور بھی کوئی ایسی دلیل سامنے آتی ہیں، وہ پھر ساری رد ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں 279 نمبر پہ یہ حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وہی
صحیح بخاری والے، اذا ولغ الکلب فی انائی احدکم فلیورک ثم لیغسلہ 7 مرار۔ اس میں یہ اضافی الفاظ ہیں فلیورک، کہ وہ اس میں برتن میں جو کچھ بھی ہو اس کو انڈیل دے۔ اسی لیے ہم نے جو مذکرے میں پڑھا تھا تو وہاں پہ کیا لکھا گیا تھا، وہاں پہ یہی بتایا گیا تھا کہ جو مسلم والی حدیث ہے اس میں کچھ اضافی الفاظ ہیں، یہ دیکھیے اخرجہ مسلم فی لفظ لہ فلیورک۔ تو اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں ایک اضافی لفظ بھی ملتا ہے بخاری کی نسبت، اور وہ یہ ہے فلیورک، کہ اس برتن میں جو بھی چیز ہے اس کو پہلے انڈیل دیا جائے، ضائع کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ یہ نیچے اور بھی کافی ساری کتابوں کا ذکر ہے جس میں یہ حدیث درج ہے، تو ہم یہ ترمذی والی بھی ہے 91 والی، جامع ترمذی۔ تو دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم اس کو کھول سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ ضرور یہ اپلیکیشن انسٹال کریں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جامع ترمذی کی حدیث؟ جی میم نظر آ رہی ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دونوں الفاظ تھے، کہ کون سے دونوں؟ یغسل الاناء اذا ولغ فیہ الکلب 7 مرات اولاہن او اخراہن بالتراب۔ اب یہاں پہ یہ راوی کا ڈاؤٹ ہے، اولاہن او اخراہن، کہ یا پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو جامع ترمذی کی حدیث ہے نا اس میں راوی کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا، یعنی وہ بھول کا شکار ہو گیا کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا یا آخری دفعہ۔ تو یہ ڈاؤٹ کس نے دور کیا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث نے، کہ پہلی مرتبہ جو ہے اس کو مٹی سے دھونا ہے۔ کلیئر ہے یہاں تک آپ کو؟ جی میم کلیئر تو ہے۔ میم آخر میں تفریق، میرا، ہاں میم جی، یہ تفریج آپ نے یہی میننگ بتایا نا کہ حدیث کن کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اس کو ہم اس تفریج کو کہیں گے۔ تخریج کہتے ہیں، اس کو تخریج کہتے ہیں۔ تو اب یہ وہ بتائیں، اس میں یہ ہے کہ ایگزٹ وہ جو ورڈ ہیں وہ تھوڑے سے چینج بھی ہو سکتے ہیں، حدیث وہی ہوگی، ورڈ چینج ہوں گے تھوڑے سے۔ تھوڑے سے ہو سکتے ہیں چینج۔ جی اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ اس طرح سے اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی کلاس میں بہت سے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں، جب ٹیچر پڑھا رہا ہو تو کیا سب ایک ہی طرح سے سنتے ہیں اس کو، یا ایک ہی طرح سے سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے نا الفاظ کا۔ جی میم سوچ ہر کسی کی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ہاں، تو اس میں پھر محدثین اب کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک کلاس میں اگر 20 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور 15 نے اس بات کو ایک طرح سے بیان کیا ہے، اور بلکہ کہہ لیں کہ 18 نے ایک طرح سے بیان کیا اور 2 جو ہیں انہوں نے بات کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا ہے، تو اب کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو 18 ہیں انہوں نے بات کو صحیح طرح سے سنا ہے، اور جو 2 ہیں ان کو ڈاؤٹ ہو گیا ہے، سننے میں بھول کا شکار ہو گئے ہیں۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے انسان بھول جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو امام بخاری ہیں ان کے سارے استاد الگ ہیں، انہوں نے الگ ٹیچر سے علم حاصل کیا ہے۔ جو امام ترمذی ہیں انہوں نے الگ ٹیچر سے علم حاصل کیا ہے، امام مسلم نے الگ ٹیچر سے علم حاصل کیا۔ اب حدیث ایک ہی ہے جو یہ سارے اپنے اپنے ٹیچر سے سن رہے ہیں، اور انہوں نے آگے صحابی رسول سے سنی ہے، یعنی ایک ہی صحابی رسول سے بسا اوقات کئی تابعین نے حدیث کو لیا ہے، جس کو حدیث مشہور کہہ دیا جاتا ہے، یا حدیث احاد کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، جس میں غریب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو صحابی رسول سے لینے والا صرف ایک واحد شخص ہے، جیسے حضرت عمر سے حضرت عمر جو ہیں ان کی یہ جو حدیث ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف حضرت عمر ہے، اس کے علاوہ اور کسی صحابی رسول نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، تو ایسی حدیث جو ہے وہ غریب کہلاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ بسا اوقات کسی طبقے میں اس طرح کا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، تو اگر کسی کتاب میں یہ ڈاؤٹ ہو تو پھر اس حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اب جیسے یہاں پہ جو ترمذی کی حدیث ہے، محدثین کو واضح ہو گیا
کہ یہ صرف ایک کتاب ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یا پہلی بار یا آخری بار، تو اس کا مطلب ہے یہ راوی کا ڈاؤٹ ہے، اور باقی جتنی کتابیں ہیں اس میں یہی الفاظ ہیں کہ 7 بار دھویا جائے اور پہلی بار مٹی سے دھویا جائے، تو وہ الفاظ جو ہیں وہ درست ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کام ہمارے محدثین نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں، بہت محنت کے بعد، رات دن ایک کرنے کے بعد انہوں نے یہ ساری کاوش اور محنت کی ہے، سر انجام دی ہے، صحیح کو بالکل واضح کر دیا ہے اور راجی قرار دیا ہے، اور جو ضعیف ہے، ریجیکٹڈ ہے، اسے مردود انہوں نے قرار دیا ہے۔ تو ہم بھی انہی کی کوششوں کو دیکھ کے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، الحمدللہ۔ جی یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی میم الحمدللہ کلیئر ہے۔ چلیں اینڈ کر لیں پھر ہم اس کو۔ یہ جو زمانہ ہے، جس زمانے میں یہ حدیث کا علم بڑے عروج پہ تھا، جو تابعین اور تبا تابعین کا دور تھا، تو اس دور میں یہ جتنے بھی محدثین ہیں ان کو بڑی شہرت نصیب ہو رہی تھی ان کی اس محنت اور کاوشوں کی وجہ سے۔ تو اس دور میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے شارٹ کٹس کی تلاش رکھی، جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ شارٹ کٹس کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم بس راتوں رات یہ سے یہ بن جائیں۔ تو وہی انہوں نے بھی کرنا چاہا کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم خود سے احادیث گھڑ کے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیں۔ تو یہ کام جو ہے نا تب سے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے فضائل اعمال پہ احادیث گھڑنی شروع کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے آگے پھیلانی شروع کر دیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جب وہ بعد کے ادوار میں وہ ساری چیزیں پہنچیں تو محدثین نے کھرے کو کھوٹے سے بالکل الگ کر دیا، اور بلکہ باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں ٹائٹل لگا دیے کہ فلاں جو راوی ہے اس نام کا وہ تدلیس کرتا ہے، یا فلاں جو ہے وہ کاذب ہے، فلاں جو راوی ہے وہ موضوع احادیث بیان کرتا ہے، من گھڑت احادیث بیان کرتا ہے۔ تو اس طرح پھر جو ہے وہ کھرا بالکل الگ ہو گیا، اور جو ضعیف احادیث تھیں وہ بالکل الگ ہو گئیں، الحمدللہ۔ تو آج ہمارے پاس جو علم موجود ہے حدیث کی صورت میں وہ بالکل واضح ہے۔ اگر طالب علم تھوڑی سی محنت کرے تو وہ اس واضح علم کو سیکھ کے تو بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو پہلے اس کو سیکھنا چاہیے، پھر اس کو آگے پہنچانا چاہیے۔ بہت دکھ ہوتا ہے اور بہت دکھ کی بات ہے کہ بغیر اس علم کو سیکھے میڈیا پہ اس کو فارورڈ کر دینا، اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کا کال ہوتا نہیں اور اس کو آگے پہنچا دینا، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو ایک اچھی بات پھیلاتا ہے، جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ ایک اجر جو ہے نا اس پھیلانے والے کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غلط چیز پھیلا دیتا ہے، کوئی برائی عام کر دیتا ہے، تو جتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس کا وبال اس پہلے شخص کو بھی ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اس فعل سے کہ ہم پہلے تحقیق کریں، اور وہ کس طرح سے کریں گے کہ اگر ہم نے یہ علم سیکھا ہوا ہوگا پھر ہی ہم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہم کر سکتے۔ پہلے ہم تحقیق کریں اور پھر جب بالکل ہمیں شور ہو جائے پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پھیلائیں اور پہنچائیں۔ اسی پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔